बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 अप्रैल, दिन है जुमे का। आज जस्टिस काजी फायज़ साहब की जानिब से एक और मुतनाज़ा इक़दाम सामने आया है। वो जस्टिस काजी फायज़ साहब जो इस वक्त एक केस का सामना कर रहे हैं, वो जस्टिस काजी फायज़ साहब जिनको अपने और अपनी बीवी बच्चों के असासा जायदादों को जस्टिफाई करना है, मनी ट्रेल देनी है, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब में शिरकत की। उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब में शिरकत की जो इस वक्त मुल्ज़िम हैं, जिन पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया। आज वो उनकी दावत पर गए और उन्होंने अपना वज़न उनके पलड़े में डाला। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिन लोगों ने अतर मिनल्ला साहब पर हमला किया और अतर मिनल्ला साहब ने इस हवाले से जो कहा था, ये मैं आपको बताता हूँ। ये रिपोर्ट किया था फयाज़ महमूद साहब ने और साकिब बशीर साहब ने, कि मैं वो पढ़ देता हूँ आपको कि जो उन्होंने रिपोर्ट किया था, बिल्कुल उनके अल्फाज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि मामला इतना संगीन हो गया था। ये उस दिन की बात हो रही है 8 फरवरी की, जब मुबैना दहशतगर्दों ने हमला किया था। इसलिए मुबैना दहशतगर्द कह रहा हूँ क्योंकि उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उन पर सादा हमले के मुकदमात नहीं हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। इसलिए आप कहेंगे मुबैना मुल्ज़मान, मुबैना दहशतगर्द, जिन पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि मामला इतना संगीन हो गया था कि इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही थी, वकला की जानिब से कोई कसर नहीं रह गई थी। बस सिर्फ ये रह गया था कि वकला आएँ और मुझे कत्ल कर दें। लेकिन मैंने कहा कि बेशक मुझे मार दें, मगर मैं कोई भी एक्शन लेकर तमाशा नहीं बनने दूंगा। ये कहा अतर मिनल्ला साहब ने, कि वो खुद ये बात कह रहे हैं कि मामला इतना संगीन था कि यही कसर रह गई थी कि ये उनको कत्ल कर दें। यरगमाल बनाया, अदलिया पर हमला हुआ, चीफ जस्टिस पर हमला हुआ, गमले तोड़े गए, तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया और इनके जिन्होंने आज इनवाइट किया उनके लाइसेंस मुअत्तल हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उन्होंने हमला किया चीफ जस्टिस पर, वीडियोस मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मोहतरमुल मकाम काजी फायज़ साहब ना सिर्फ उस तकरीब में जाते हैं, उनको आइन भी याद है, उनको कानून भी याद है, उनको इस्लाम भी याद है, उनको असूल भी याद हैं, उनको ज़ाब्ते भी याद हैं, उनको फौज भी याद है, उनको सियासतदान सब याद हैं। अगर एक चीज़ याद नहीं है तो उनको ये याद नहीं है कि ये वही वकला हैं जो इस वक्त जो मुल्जिम हैं, जमानतों पर हैं, और ये एक बड़े आइनी इदारे पर हमले के मुर्तकिब हुए हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के मुर्तकिब हैं। और उनके साथ जो किया गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, वो इंतहाई शर्मनाक भी था, अफसोसनाक भी था। लेकिन उसके ऊपर काजी फायज़ साहब एक लफ्ज नहीं बोले। अब देखें जी, ये मैं 2 ट्वीट्स का पहले जिक्र कर दूं। साकिब बशीर साहब जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है उसके सदर भी हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी आप देखते रहते हैं। और इस इशू को, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ, उस दिन से लेके अब तक अगर किसी ने सबसे ज्यादा इसको कवर किया है तो वो साकिब बशीर साहब हैं और फयाज़ महमूद साहब हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। मुसलसल इन्होंने अपडेट्स बताई, कब कब कितने हमला आवरों को गिरफ्तार किया गया, किन किन की जमानतें हुई, किस बुनियाद पर जमानतें हुई, किसकी जमानतें कैंसिल हुई। जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं राजा जवाद अब्बास साहब, उनकी अदालत को भी ये कवर कर रहे हैं और मुसलसल हमें आगाह करते हैं लेटेस्ट अपडेट से। वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ने, साकिब बशीर साहब का ट्वीट है, जस्टिस काजी फायज़ ने आइन की अहमियत पर जबरदस्त लेक्चर दिया, लेकिन उनकी मौजूदगी के दौरान हाई कोर्ट से ना कोई जायज तकरीब में मौजूद थे, ना पहले ना बाद में कोई मुलाकात हुई। काजी साहब ने भी हाई कोर्ट हमला पर एक लफ्ज ना बोला। लेक्चर भी तब दिया जब हाई कोर्ट हमला मामलात हल होना बाकी हैं। और मैं 2 रोज पहले की एक ट्वीट का जिक्र करूंगा। ये आमिर सईद अब्बासी साहब जो साकिब बशीर साहब से पहले सदर थे, जबरदस्त रिपोर्टर हैं, आप इनको अक्सर कामरान खान साहब के शो में देखते होंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, एहतसाब अदालत को रेगुलर कवर करते रहे हैं नवाज शरीफ के ट्रायल के दौरान, और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कवर करते हैं। वो ये कहते हैं, आमिर सईद अब्बासी साहब, 2 रोज पहले का उनको ट्वीट है, जिस दिन ये जो मुल्ज़मान हैं, जो जमानत पर अब रिहा हैं, जिन्होंने हमला किया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, जब वो हमला आवर मिलने गए थे चीफ जस्टिस से, फूल लेकर गए थे, तो उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और मैं बार बार अपनी वीडियोस में कह रहा हूं कि इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी में से कोई एक जज है जो पहली मर्तबा खड़ा हुआ है अपने पांव पर पाकिस्तान की तारीख में, वकला के हमले के ऊपर, वकला की दहशतगर्दी के ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर, बदमाशी के ऊपर, तो उसका नाम जस्टिस अतर मिनल्ला है। उनसे पहले आज तक पाकिस्तान की तारीख में एक भी जज नहीं है। जजों के सर फाड़े जाते हैं, मां बहन की गालियां दी जाती हैं, गिरबान फाड़े जाते हैं, उनको लंबा डाला जाता है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनकी पेंटें उतारी जाती हैं। मजाल है कोई जज बोले, मजाल है कोई अपने पांव पर खड़ा हो, मजाल है कोई कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक कोई इनके सामने नहीं खड़ा हो सकता, जिनके सामने आपकी रियासत खड़ी नहीं हो सकती। वहां जजेस
اور وجہ ججز ہیں مین، انہوں نے ہی پکڑنا ہے نا، انہوں نے گرفتاری کا کما دینا ہے، وہی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوتے. تو یہ کہتے ہیں عامر سید عباسی صاحب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے، سخت مطالبات، ہڑتالوں، مظاہروں، مقدمات، گرفتاریوں، ضمانتوں، رہائی، غیر قانونی چیمبرز گروانے، انضباطی کارروائیوں کے بعد اسلام آباد کے وکلاء نے چیف جسٹس بلاک کے باہر پھول رکھے، لیکن پھر بھی معافی نہ مانگی، بلکہ گڈ جیسچر کا مطالبہ کر دیا کہ معافی پھر بھی نہیں مانگنی. معافی نہیں مانگنی کیوں؟ اگر معافی مانگیں گے تو وہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ یہ بدماش ہوتے ہیں، یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ جو ایک اکڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی، گردن کا سریہ ٹوٹ جائے گا. تو معافی نہیں مانگنی، معافی نہیں مانگنی، بیک ڈور رابطے کرنے ہیں. اور چیف جسٹس پاکستان سے ملنے کی کوشش کی، چیف جسٹس پاکستان نہیں ملے یہ اسی حملے کے تناظر میں. اور اچھا کیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے، چیف جسٹس نہیں مل رہے لیکن قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ نہ صرف ملتے ہیں بلکہ دعوت قبول کرتے ہوئے قاضی فائز صاحب آ کے اور خطاب فرماتے ہیں آئین، اسلام اور بنیادی حقوق پر. اور میں یہ پورا خطاب آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں وہ نام لیے بغیر ظاہر ہے فوج کا بھی ذکر لے آئے اور حکمرانوں کا بھی ذکر لے آئے، سب کچھ ذکر تھا. اگر ذکر نہیں تھا تو اس واقعے کا نہیں تھا جو واقعہ وہیں پر ہوا جہاں پر وہ گئے ہوئے تھے. اور بہت اچھا کیا جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، چاہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب ہوں، محسن اختر کیانی صاحب ہوں، عامر فاروق صاحب ہوں، یا جہانگیری صاحب ہوں، بابر ستار صاحب ہوں، جتنے ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے بہت اچھا کیا کہ نہ کوئی جج استقبال کے لیے آیا، نہ کسی جج نے ملنے کی کوشش کی. یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ اگر ایک جج، سپریم کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ جاتا ہے ایک ایسی تقریب میں جس کو ارینج کرنے والے اس وقت دہشت گردی کے مقدمات کی زد میں ہیں، ملزمان ہیں، ضمانتوں پر رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج کو آنا چاہیے تھا. اور انہوں نے ان کے قد کاٹ میں نہ آ کر اضافہ ہوئے، انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. اور قاضی فیصل صاحب کو ٹی وی پر دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان ایک کنونشن سینٹر میں خطاب کر رہے ہیں اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال ہوا ہے تو نوٹس لے لیتے ہیں. اطہر من اللہ صاحب اخبار پڑھتے ہیں، ڈان اخبار میں خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم نے 50 کروڑ ترقیاتی فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اوئے ہوئے یہ تو یہ کیا ہو گیا ہے، نوٹس لے لیتے ہیں. ایک کیس آتا ہے اس میں سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی بلدیاتی ادارے کے نمائندے کو دستخط کرنے چاہیے تھے، یہ تو بیوروکریٹ نے کیوں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں بھی نوٹس لے لیتے ہیں. ہر چیز پہ نوٹس لے لیتے ہیں. ان کو نظر آ جاتی ہے جو فوج کے خلاف ہو، فیض آباد میں بھی ان کو پتہ چلا کہ جی فیض آباد سڑک بلاک ہے اور ایک وکیل نہیں پہنچ سکا، نوٹس لے لیا. ہر چیز پہ نوٹس لے لیتے ہیں، جو فوج کے خلاف ہو، جو حکومت کے خلاف ہو. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملے کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا، شاید نہیں دیکھا ہوگا نا، کوئی اتنا بڑا حملہ تھوڑی تھا. یہ نا کہ ایک چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کرنے لگے تھے، اب نوبت یہیں تک آ گئی تھی، گملے توڑ دیے تھے، پودے توڑ دیے تھے، حملہ کر دیا تھا. لیکن ہو سکتا ہے اس سے قاضی فیصل صاحب نے نہ دیکھا ہو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے قاضی فیصل صاحب کو. تو اب آج جناب ان کے خطاب پر، اور انہوں نے ویسے قاضی فیصل صاحب نے وہ بھی نہیں دیکھا تھا جو ایک چھوٹا موٹا حملہ ہوا تھا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ ہسپتال میں، وینٹیلیٹر اتار دیے تھے، کوئی 12-14 لوگوں کی جانیں چلی گئیں. پھر کیا ہے، مرتے نہیں ہیں، مرنا نہیں تھا انہوں نے، جب لکھی ہوئی تھی تو آنا تھا، آنی تھی ان کی، مر گئے ہیں. پھر کیا ہے، عام بندے تھے نا، پھر کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فوج تھوڑی تھی وہ حملہ کرنے والی کہ قاضی فیصل صاحب نوٹس لیتے، اس لیے نوٹس نہیں لیا کیونکہ وکلا تھے اور وکلا کی ان کو ضرورت ہے. وکلا کی کیوں ضرورت ہے وہ بھی بات کریں گے کہ قاضی فیصل صاحب کو وکلا کی کیوں ضرورت ہے، اس لیے وہ وکلا کے خلاف بالکل نہیں بولیں گے. اب آ جائیں جناب، یہ ان کا خطاب ہے اور اس کتاب میں آگے چل کے بڑی آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس تناظر میں یہ باتیں کی گئی ہیں. لیکن باتیں اس میں امپورٹنٹ بھی ہیں، بہت اچھی باتیں بھی ہیں. اچھا ایک خطاب تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئین کی بنیاد اس اعتراف اور تصدیق پر رکھی گئی ہے. اور ہاں، 2 چیزیں اور آپ کو بتا دوں. پہلے ایک تو جب وہ گئے تو نعرے لگے عدلیہ کی آن، عدلیہ کی شان، فرزند اسلام، اور اس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا. اور مریم صفدر صاحبہ کے جو پلیڈر تھے احتساب عدالت میں، یعنی جب مریم صاحبہ پیش نہیں ہو سکتی تھی تو ان کی جگہ ان کے جو نمائندے کے طور پر پیش ہوتے تھے، ان کے جو پلیڈر پیش ہوتے تھے، جہانگیر جدون صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے کیسز بھی لڑتے ہیں، سب سے زیادہ اس وقت کیسز ان کے پاس ہیں. تو جہانگیر جدون صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ سندھی ٹوپی پہنائی قاضی فیصل صاحب کو. تو یہ آپ دیکھ لیں، بلانے والے جو ہیں وہ بھی اس وقت ضمانتوں پر ہیں، ملزمان ہیں، اسلام آباد کورٹ پر حملہ کیا ہوا ہے. وہاں جو ٹوپی پہنا رہے ہیں وہ بھی مسلم لیگ نون کے وہ مریم صاحبہ کے پلیڈر ہیں. تو اب آ جائیں جناب ان کے خطاب پر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئین کی بنیاد اس اعتراف اور تصدیق پر رکھی گئی ہے کہ پوری کائنات پر اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اختیار کا استعمال ایک مقدس امانت ہے، اور ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے گا. آئین کا دیباچہ مزید یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، برداشت اور سماجی انصاف کا اطلاق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا. اسی طرح
اس میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کی ترویج کے لیے مناسب مواقع دیے جائیں گے۔ آئین 280 دفعات پر مشتمل ہے، مگر ان میں تقریباً 2 درجن دفعات ایسی ہیں جو عوام کے حقوق کے تحفظ کے متعلق ہیں اور ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آئین کی دفعہ 3 استحصال کی تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ یہ دفعہ قرآن شریف کی سورۃ البقرہ آیت 279 کے عین مطابق ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم ظلم استحصال نہ کرو، تم پر ظلم استحصال نہ کیا جائے۔ دفعہ 4 یہ یقینی بناتی ہے کہ سب کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہو اور بالخصوص زندگی، آزادی، جسم، ساکھ اور جائیداد کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس کی اجازت قانون نے نہ دی ہو۔ یہ دفعہ بھی اسلام سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس دفعہ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ وہ کام جس کی کوئی قانونی ممانعت نہ ہو اسے ہر شخص کر سکتا ہے اور کسی کو ایسے کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کا مطالبہ قانون نے اس سے نہ کیا ہو۔ یہی اصول سورۃ مریم آیت 64 کے آخری ٹکڑے میں موجود ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ سورۃ الاعراف آیت 32 سے بھی یہ اصول معلوم ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے کہ کہہ دو کہ کس نے حرام کر دیا اللہ کی اس زینت کو جس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور پاک رزق کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ اصول اخذ ہوتا ہے۔ آپ نے غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کام جبرن بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے ان سے ایک طرح کا سمجھوتا کیا۔ پھر قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اگلی اہم دفعہ 9 ہے، جو کہتی ہے کہ قانون کی اجازت کے بغیر کسی کو زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ المائدہ کے مطابق جس میں کہا گیا کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا سوائے اس کے کہ جان کے بدلے میں یا زمین میں فساد کی وجہ سے ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اور جہاں تک آزادی کی بات ہے تو اس کی عکاسی سورۃ بقرہ آیت 256 میں نظر آتی ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یہ ترجمہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دفعہ 10 کی طرف آتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو وجہ بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا اور تحویل میں بھی نہیں لیا جائے گا، اور جب ایسا کیا جائے گا تو اسے 24 گھنٹوں کے اندر حاکم فوجداری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک بہت اہم دفعہ 10 الف کا اضافہ 18ویں ترمیم 2010 کے ذریعے کیا گیا، جو ہر شخص کو منصفانہ سماعت اور مناسب عمل کا حق دیتی ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ المائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو کہ یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ دفعہ 11 جبری مشقت اور غلامی کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، قرآن شریف کے نزول کے وقت غلامی کا عام رواج تھا۔ باقی بات کرتے ہیں اذان کے بعد۔ جی تو شروع کرتے ہیں دوبارہ وہیں سے کہ دفعہ 11 جبری مشقت اور غلامی کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، قرآن شریف کے نزول کے بعد غلامی کا عام رواج تھا، لیکن اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے کئی مواقع دیے۔ مختلف گناہوں کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرانے کا حکم دیا، اور ثواب کمانے کے لیے بھی غلام آزاد کرانے کی ہدایت دی۔ اس لیے غلامی جلد ہی ختم ہو گئی۔ قرآن شریف نے آزاد انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا جن کے خلاف آپ خود قیامت کے دن استغاثہ کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچا۔ اسی طرح اسلام میں جبری مشقت کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگی قیدیوں سے بھی جبری مشقت نہیں لی گئی۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ پر اسلام نے خصوصی زور دیا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ دفعہ 12 ایسے فعل پر سزا کے خلاف تحفظ دیتی ہے جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا، مگر بعد میں اسے جرم قرار دیا گیا۔ کئی آیات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اسلام کا بھی ہے۔ مثلا سورۃ بنی اسرائیل میں کہا گیا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی اس دفعہ سے ایک بہت اہم جو معاملہ ہے وہ سنگین غداری کے جرم کا ہے۔ چنانچہ یہ دفعہ 23 مارچ 1956 سے نافذ ہونے والے کسی آئین کی منسوخی یا معطل کرنے کے قانون کے ذریعے جرم قرار دینے سے نہیں روکتی۔ دفعہ 13 کسی ایک جرم پر ایک سے زائد دفعہ سزا دینے کے خلاف تحفظ دیتی ہے، اور یہ بھی قرار دیتی ہے کہ کسی ملزم کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
قدرت کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جرم کی سزا اس دنیا میں ملے تو پھر اسے آخرت میں سزا نہیں دی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں کسی کو سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے آخرت کی سزا سے کفارہ بن جاتی ہے۔ کسی جرم کا اقرار کرنا کسی شخص کا رضاکارانہ عمل ہے اور اس پر اسے آخرت کی سزا سے نجات مل سکتی ہے، لیکن اسے اقرار پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دفعہ 14 انسان کی عظمت اور گھر کی رازداری کو تحفظ دیتی ہے۔ یہ دفعہ بھی عین قرآن کے مطابق ہے۔ گھر کی رازداری کے متعلق کئی آیات اور حدیث ہیں، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ اور مت کرو جاسوسی والا معاملہ آپ کو پتہ ہے، انہوں نے بہت زیادہ اس پر اپنے کیس میں دلائل دیے، ان کے وکیل نے دلائل دیے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جاسوسی کی گئی اور جاسوسی کے ذریعے ان کے خلاف چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کی گئیں۔ پھر قاضی فیصل صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے، اور عیب مت تلاش کرو، اور جاسوسی مت کرو، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، اور اے اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ دفعہ 15 نقل و حرکت اور پاکستان میں کہیں بھی رہنے کی آزادی کا حق دیتی ہے۔ قرآن شریف کی کئی آیات جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آیت میں کہا گیا ہے تو زمین میں چلو پھرو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح دفعہ 16 قانون کی حدود کے اندر اجتماع کی آزادی کا حق دیتی ہے، جبکہ دفعہ 17 انجمن سازی اور سیاسی پارٹی بنانے کا حق دیتی ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک اہم بات دفعہ 17 کی شق 3 میں سیاسی پارٹیوں کے متعلق یہ کہی گئی ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنے ذرائع آمدن ظاہر کریں۔ اسلام نے بھی مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ سورۃ شورى میں فرمایا گیا ہے اور ان کے کام ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہوں جیسے انصار اور مہاجرین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کے ایک دوسرے پر حقوق بھی مقرر فرمائے۔ اسی طرح قانونی ذمہ داریوں کی پابندی کا اسلام نے حکم دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں ہے اے ایمان والو اپنے معاہدات کی پابندی کرو۔ اب اختتام کی جانب ان کا خطاب جو ہے وہ بڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا مالیاتی امور میں شفافیت بالخصوص سرکاری عہدیداران کے لیے اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف کے محاصرے کے موقع پر مال غنیمت کے متعلق سوال کیا گیا اور آپ نے اس کا برا منانے کی بجائے اس کی وضاحت دینی ضروری سمجھی۔ اسی طرح حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ان کو خطبے کے دوران میں ٹوک دیا گیا اور انہوں نے واضح کیا کہ اضافی چادر ان کو ان کے بیٹے نے دی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ وقت سے ایک عام شخص نے معلومات کا مطالبہ کیا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی بلکہ تسلیم کیا گیا کہ اس کا حق ہے کہ اسے یہ معلومات فراہم کی جائیں۔ یوں ان واقعات سے دفعہ 19 الف میں مذکور معلومات کے حق کے بارے میں بھی اسلام کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ دفعہ 18 تجارت کاروبار پیشہ اختیار کرنے کا حق دیتی ہے۔ پھر انہوں نے سورۃ نساء کی آیت کا ذکر کیا کہ مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی رضامندی سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت خدیجہ سے جو ایک کاروباری خاتون تھیں اور آپ نے ان کے لیے تجارتی سفر بھی کیے۔ مدینہ کے انصار زراعت پیشہ تھے جبکہ مکہ سے آنے والے مہاجرین عام طور پر تجارت کرتے تھے۔ کئی صحابہ مختلف پیشوں اور فنون کے ساتھ وابستہ تھے اور کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس کئی صدیوں بعد بھی یورپ میں سرجری کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے کئی اچھا پھر یہ یہاں پہ مسنگ ہے پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا تھا، اچھا خیر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دفعہ 19 اظہار رائے کے آزادی کا حق دیتی ہے۔ اسلام کا مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق بات کہیں۔ سورۃ الاحزاب میں کہا گیا کہ اور کہو سیدھی بات۔ سورۃ مائدہ میں ہے اے ایمان والے کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مشہور واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے اور آپ کی خاطر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو باقی برائیاں بھی خود بخود چھوٹ گئیں۔ اسی طرح قرآن شریف کی کئی آیات ہیں، پھر آگے ان صورتوں کا حوالہ دیا گیا ہے اور ان آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ دفعہ 23 جائیداد خریدنے اور بیچنے کا حق دیتی ہے۔ مال اور جائیداد کی ملکیت کے حق کے بارے میں قرآن شریف میں بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مال کو استعمال کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے، اس سے صدقہ کرنے، اس کے بارے میں وصیت کرنے اور اس طرح کے دیگر مالکانہ حقوق حاصل ہیں، اور اسی طرح اس کی موت کے بعد مال پر ورثہ کی ملکیت کے بارے میں بھی آیات میں تفصیل دی گئی ہے۔ دفعہ 24 یہ تحفظ فراہم کرتی ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال سے زبردستی محروم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کہیں عوامی مفاد کی خاطر ایسا کرنا ضروری ہو جائے تو یہ عمل قانون کی حدود کے اندر رہ کر کیا جائے گا، اور
اسے اس کے مال کا پورا معاوضہ دیا جائے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کی ضرورت پڑی تو 2 یتیم بھائیوں کے ولی کے ساتھ بات کی گئی اور ان کو زمین کا معاوضہ ادا کیا گیا، حالانکہ وہ زمین معاوضے کے بغیر دینا چاہتے تھے۔ سارے شہری برابری کے مستحق ہیں اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ دفعہ 25 پابند کرتی ہے۔ آخری 3 دفعات 26، 27، 28 امتیازی سلوک کے مختلف پہلوؤں کی ممانعت کرتی ہیں اور ان کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ یہ دفعہ بھی اسلام کے عین مطابق ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا ہے، اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ اللہ کا فرما بردار اور پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب جانتا ہے اور اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ کئی دیگر آیات سے اس بات کے دیگر پہلوؤں پر بھی روشنی پڑتی ہے، جیسے سورۃ الانعام میں فرمایا گیا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ معاشرے کے کمزور طبقات اور افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو امتیازی سلوک نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بھی اسلامی احکام کے عین مطابق ہے کہ بچوں اور کمزور لوگوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ کم کیا جائے۔ اسی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کے حکم سے بھی عورتوں اور ضعیف اور بیمار لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا۔ نماز اور روزے کے احکام میں مریضوں اور مسافروں کے لیے تخفیف کی گئی، اور حج کا فریضہ بھی صرف ان لوگوں پر عائد کیا گیا جو حج کے لیے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ایک بہت اہم شق بھی 18ویں ترمیم کے ذریعے آئی، وہ ہے دفعہ 25 الف، جو ریاست پر ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں اور بچیوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر انسانیت کے لیے جو پہلا حکم نازل کیا وہ حکم تھا اقرا، پڑھو۔ اسی سورۃ الق کی 4تھی آیت میں قلم کا ذکر ہے، اور وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اور 5ویں آیت میں تعلیم کا ذکر ہے، انسانوں کو اس کی تعلیم دو جو وہ نہیں جانتا۔ یوں جو پہلی وحی آئی وہ پڑھنے لکھنے اور پڑھانے پر مشتمل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جنگی قیدیوں کو بھی کہا گیا کہ ہر قیدی رہائی حاصل کرنے کے لیے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ آخری ان کی تقریر کا پورشن یہ تھا کہ دفعات 20، 21 اور 22 کسی مذہب کے ماننے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق دیتی ہیں، اور اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کے لیے محصول ادا کرنے یا زبردستی اس کی تعلیم دینے کے خلاف تحفظ کرتی ہیں۔ یہ دفعات بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسی طرح سورۃ یونس میں ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ مل کر ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ پھر انہوں نے سورۃ حج کی آیت کا حوالہ دیا کہ آیت نمبر 40 میں تو جہاد کا مقصد ہی بیان کیا گیا کہ مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسرے لوگوں کو دفع نہ کرتا تو خانقاہیں، گرجا، مسجدیں جن میں اللہ کے نام کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے ڈھا دی جاتی۔ اس ساری تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق اسلام کے عین مطابق ہیں، اور آئین کی ان دفعات اور اسلامی احکام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ حقوق میسر ہوں تو ان کا عملی نفاذ یقینی بنانے کی ذمہ داری بالخصوص عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے ججز پر عائد ہوتی ہیں، جنہوں نے اس بات کی بھی قسم کھائی ہے کہ وہ بلا تفریق و امتیاز اور کسی خوف یا لالچ کے بغیر ہر شخص کو انصاف مہیا کریں گے، جس میں ذکر کیے گئے بنیادی حقوق بھی شامل ہیں۔ یہ بات بھی قرآن شریف کے عین مطابق ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت 8 میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو کہ یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ پھر اسی سورت کی آیت 42 کا انہوں نے ذکر کیا، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور پھر سورت نساء کا ذکر کیا، اور اگر تم بات کو بگاڑو یا انصاف کرنے سے منہ موڑو تو یہ یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہ ان کی تقریر کا مکمل متن تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کچھ کہا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کا وہاں پر جانا ہی بہت امپورٹنٹ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملے کے بعد کسی بھی سپریم کورٹ کے جج، بلکہ کسی بھی عدلیہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے یہ پہلا موقع ہے کہ وہ ان لوگوں کی دعوت پر ان کی تقریب میں گئے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔